मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आगे अल्लाह फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत के दलाइल और अल्लाह ने जो इंसान पर एहसानात किए वो बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इन एहसानात में अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारी जिन्स के जोड़े पैदा किए, मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द। ये भी अल्लाह का निज़ाम है। ये ऑटोमेटिकली इर्तिका का नतीजा होता ना, तो ये इतनी मैनेजमेंट नहीं होती कि मर्द अलग पैदा हो रहे हैं, औरत अलग पैदा हो रही है और फिर दोनों की एक दूसरे की तरफ रग़बत भी है, तो ये नहीं होता निज़ाम। लेकिन अल्लाह ताला ने नस्ल चलाने के लिए, इंसानों की पैदाइश के लिए ऐसा खूबसूरत निज़ाम दिया कि मर्द और औरत पैदा की अल्लाह ताला ने। आगे फरमाया कि ये उसकी नेमत है कि तुम्हारे लिए अज़वाज को पैदा किया। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, और फिर तुम्हारे लिए उन बीवियों से बेटे भी पैदा किए और फिर तुम उनकी शादियां करते हो, फिर पोते भी पैदा होते हैं, यानी तुम्हारी नस्ल आगे चलती है। तो ये नस्ल चलाने वाला भी अल्लाह है, ये नेमत भी तुम्हें अल्लाह ने दी। अगर वो तुम्हारे लिए जोड़े पैदा ना करता तो कुरान में दूसरे मकाम पर आता है तुम सुकून हासिल करते हो उसके जरिए, और उस सुकून के नतीजे में एक और नेमत मिल रही होती है तुम्हें, औलाद की नेमत, फिर बुढ़ापे में एक और नेमत कि पोतों की नेमत तुम्हें मिल रही होती है। यहां अल्लाह ताला ने बेटियों का या पोतियों का जिक्र इसलिए नहीं किया कि नस्ल इंसान की मुज़क्कर से चलती है ना, शरीयत की नज़र में भी और तमाम आसमानी मज़ाहिब में। ये तो अब दुनिया का निज़ाम तब्दील हो गया, वरना अल्लाह ने दूसरे मकाम पर बेटी को भी नेमत करार दिया है। जैसे कि 26वें पारे में है, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूँ बेटियां गिफ्ट देता हूँ। तो बेटी के लिए भी अल्लाह ने हिबा का और गिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यहाँ एक ख़ास किस्म की नेमत बयान की जा रही है। वो नेमत क्या है? नस्ल बढ़ाना। तो नस्ल चूंकि बेटे से बढ़ती है, बेटी से नहीं। बेटी से तो जिस ख़ानदान में रुखसत होकर जाएगी उनकी नस्ल बढ़ेगी और विरासत भी फिर उन्हीं से मिलती है, यानी उस नस्ल को। तो इसलिए अल्लाह ने बेटे की ख़ास तौर पर नेमत का तज़किरा किया। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़ौजात से बेटे पैदा किए, वहफ़दा, और पोते पैदा किए। वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, जहाँ औलाद का तज़किरा आता है फ़ौरन रिज़्क़ की तंगी की बात शुरू हो जाती है। जैसे आजकल फैमिली प्लानिंग वाले जो है ना, उन्होंने तो औलाद को एक ज़हमत और अज़ाब बना के पेश किया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो पता नहीं खाने को नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ने उसका भी तज़किरा कर दिया कि वो तुम्हें बीवियाँ भी देता है, उनसे बेटे भी देता है और बेटों से पोते भी देता है, लेकिन साथ साथ वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, और पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें रिज़्क़ के तौर पे भी देता है। इसमें भी अल्लाह की तरफ से इशारा है कि जो खुदा तुम्हें औलाद की नेमत से नवाज रहा है, रिज़्क़ भी उसी के ज़िम्मे है, रिज़्क़ भी वही देगा। आफ़ा बिल-बातिल युमिनून, तो क्या ये लोग बातिल पर ईमान लेकर आते हैं? खुदा को छोड़कर दूसरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। इन बातिल में तमाम तागूत आ गए, जो भी शैतानी रास्ते हैं, बुत परस्ती भी आ गई इसमें, और इस्लाम को छोड़कर जितने रास्ते हैं वो तमाम रास्ते इसमें आ गए कि अल्लाह कहते हैं खुदा पर तुम यकीन नहीं करते जिसने तुम पर ये एहसानात किए और तुम्हें रोज़ी दे रहा है, दिखा रहा है वो। इसमें अल्लाह ने वादा नहीं किया, इसमें अल्लाह ने खबर दी है। खबर का मतलब वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, फिर तुम्हें पाकीज़ा रोज़ी देता भी है, यानी ये तो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। आप सोचिए, इस आयत के बाद भी कोई शख्स ये कहे कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो रिस्क कहाँ से मिलेगा? तो इसमें तो अल्लाह वादा नहीं कर रहे, अल्लाह खबर दे रहे हैं कि मिल रहा है ना, लोगों को जाके देखो जिनके पेट औलादें हो रही हैं उनको रिस्क मिल रहा है। तो आगे अल्लाह कहते हैं फ़बिल बातिल युमिनून, क्या इसके बाद भी ये बातिल पर ईमान लेकर आएंगे? व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और अल्लाह की नेमतों का इनकार करेंगे। सारी नेमतें अल्लाह कर रहा है, औलाद भी अल्लाह दे रहा है, तुम्हारे लिए जोड़े भी अल्लाह ने पैदा किए, उनसे तुम्हें तस्कीन भी हासिल हो रही है, फिर बुढ़ापे में पोते नवासे भी मिल रहे हैं, ये सारी नेमतें, और फिर अल्लाह ने तुम्हें रिस्क भी दे रहा है, उन सब का खर्चा भी तुम्हें मिल रहा है। इसके बाद भी अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की नेमतों का इनकार करोगे। यहाँ इनकार से क्या मुराद है? इनकार करके बातिल को फॉलो करोगे। उस बातिल में बातिल निज़ाम भी है और खुसूसियत के साथ शिरक भी है, जो मुशरिकीन मक्का जिसके मुर्तकिब थे। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की तो ये सिफात हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं उन माबूदों की, ला यमलिकु लहुम रिज़्क़म मिनस समावाति वल अर्दि शैआ, जो आसमान और ज़मीन से इनके लिए ज़र्रा बराबर भी रिज़्क़ के मालिक नहीं है। उनको पुकारते रहो, कोई रिप्लाई नहीं आएगा उनकी तरफ से।
کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں تو خدا کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ گئے ہیں. ولا یستطیعون، اور نہ ان میں استطاعت بھی نہیں ہے کہ اپنے اندر یہ ملکیت پیدا کر لیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ابھی آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں لیکن محنت کر کے مالک بن سکتے ہیں، تو یہ محنت کر کے بھی مالک نہیں بن سکتے. کسی بھی چیز کی استطاعت سرے سے ان میں ہے ہی نہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، پس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو. عرب مثال بیان کیا کرتے تھے کہ مثال کہتے ہیں کسی کی کوئی نظیر پیش کرنا. تو عرب یہ مثال پیش کیا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو ہمارے لیے اللہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، وہ تو عرش پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے زمین میں بھیجے ہوئے ہیں، ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. اور اس کی مثال دیتے تھے جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت سے جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہر آدمی تھوڑی بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ جاتا ہے. بادشاہ نے وزیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، محکمے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی جناب پانی کا محکمہ ہے تو کوئی جناب سڑکوں کا محکمہ ہے تو کوئی جناب غربت ختم کرنے کا محکمہ ہے، یا ایسے 20 قسم کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. کسی کو جج بنایا ہوا ہوتا ہے، عدلیہ کا نظام جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو بادشاہ نے سارے اختیارات بانٹے ہوئے ہوتے ہیں. اب بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وزراء کے پاس جایا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے بت ہیں یا یہ جو ہم نے جو ولی اللہ ہیں جن کی عبادت ہم کرتے ہیں، جن سے ہم پکارتے ہیں، تو اللہ نے بھی اپنے اختیارات کو مختلف لوگوں میں بانٹا ہوا ہے. تو قرآن کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان نہ کرو. یہاں مراد مخصوص مثالیں جو مشرکین بیان کیا کرتے تھے، یہ والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میں اور دنیا کے بادشاہوں میں بہت فرق ہے. دنیا کے بادشاہ وہ سب کچھ نہیں کرتے جو اللہ کر رہا ہے، کہ شہد کی مکھی سے وہ شہد نکال کے دے رہا ہے تمہیں، سوکھے چارے سے دودھ نکال کے دے رہا ہے، پھر تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اس نے، پھر ان جوڑوں سے تمہیں بیٹے دے رہا ہے، پھر پوتے دے رہا ہے، اور رزق برسا رہا ہے آسمان سے. تو یہ بادشاہ لوگ یہ کام تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، ان کو تو خود کسی نے پیدا کیا ہے. تو بادشاہ کو، صدر کو، وزیر اعظم کو نظام مملکت چلانے کے لیے احتیاج ہے، ضرورت ہے کہ اس کے معاونین اور مددگار ہوں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے اللہ کے لیے مثال مت بیان کیا کرو ان لوگوں کی، وہ مثالیں جو تم بیان کرتے ہو. ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ مثالیں اللہ پہ فٹ نہیں بیٹھتی اور تم یہ بات نہیں جانتے. یہاں نہ جاننے کا مطلب ہے اپنی جہالت سے نہیں جانتے. یہ نہیں کہ دلائل نہیں ہے، بلکہ دلائل میں غور ہی نہیں کرتے. غور کرو گے تو تم بھی یہ بات جان جاؤ گے. آگے اللہ نے ایک اور مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. دنیا کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے خوب روزی دی، اختیارات ہیں ان کے پاس، دن رات خرچ کرتے ہیں، وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو. اور ایک وہ ہیں جو غلام ہیں، ان کے پاس کوئی سرے سے اختیارات ہی نہیں ہیں. تو کیا یہ غلام اور یہ دولت مند تمہاری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتے. تمہیں جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، تو اس دولت مند کے پاس جاتے ہو تم، اور وہ دولت مند بھی اپنے آپ کو اس غلام کے برابر نہیں سمجھتا. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ حالانکہ دونوں انسان ہیں، غلام بھی اور اس کا آقا بھی، دونوں انسان ہونے کے باوجود تم نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے. تو خدا میں اور مخلوق میں تم نے کیسے فرق ختم کر دیا؟ یعنی جب آپ نے کہہ دیا نا کہ اللہ کے در پہ جاؤ یا بت کے پاس جاؤ، تو اس کا مطلب تم نے تو اللہ اور بتوں میں فرق ہی ختم کر دیا ہے. تو اتنا بھی فرق نہیں رکھا جتنا انسانوں کے درجات میں آپس میں فرق ہوتا ہے، حالانکہ اللہ اور مخلوق میں اس سے زیادہ فرق رکھنا چاہیے تھا. تو یہ بھی ایک خارجی مثال دی گئی ہے جو سوسائٹی میں، معاشرے میں، جو آسانی سے ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم ان بتوں سے جب دعائیں مانگتے ہیں وہی دعا ہم اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، اس سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہ تم نے اللہ اور بندے میں تو کوئی، یعنی اس بت میں تو کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا. تو اتنا فرق تو کم از کم رکھتے ہیں نا جتنا تم اپنے اور اپنے غلاموں میں فرق رکھتے ہو. اس کی مثال دی ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. اللہ مثال بیان کرتے ہیں غلام کی جو مملوک ہے، لا يقدر على شيء، جس کو کوئی قدرت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. ومن رزقناه منا رزقا حسنا. دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے خوب اچھی روزی دی ہے اور اتنے اختیارات ہیں اس کو، ينفق منه سرا وجهرا، جب چاہتا ہے چھپا کے خرچ کرتا ہے، جب چاہتا ہے دکھا کے خرچ کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے. هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
ظاہر ہے نہیں برابر ہو سکتے۔ الحمدللہ فرمائے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جبکہ دنیا میں مالدار آدمی کے لیے تمام تعریفیں نہیں ہوتی، پھر بھی اس مالدار اور غلام میں تم فرق کرتے ہو، تو جو تمام تعریفوں کے لائق ہے اس میں اور ان بتوں میں کیوں فرق نہیں کر رہے تم؟ اس میں اور بنی ہوئی مخلوق میں تم فرق کیوں نہیں کر رہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ پھر بھی نہیں جانتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ قابل تعریف تھا تو مخلوق اور اللہ کو ایسا ممتاز اور جدا رکھتے، کہتے بھائی اللہ کے لیے تو کسی مخلوق کی مثال بنتی نہیں ہے، اللہ اور مخلوق میں تو کوئی مماثلت، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، ساری مخلوق ایک جیسی محتاج ہے۔ یعنی ہم اپنے غلام کو اپنے سے جتنا کمتر سمجھتے ہیں، اس پوری مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ ہمیں کمتر سمجھنا چاہیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ۔ ایک اور غلام کی اللہ نے مثال دی ہے کہ پہلے تو مثال دی ایک عام غلام کی، کہ ایک عام غلام ہے جو بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، کسی کام سے بھیجیں تو وہ کام بھی صحیح طریقے سے کر کے لے آئے گا، ایک نارمل غلام۔ اب اللہ ایک ایسے غلام کی مثال دے رہے ہیں جو ایب نارمل ہے، جو بول نہیں سکتا، کوئی کام اس کے ذمہ لگایا جائے تو کر نہیں سکتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، الٹا مولا پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ جو بت ہے نا، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، ان کی مثال تو یہ دوسرے غلاموں سے بھی بدتر ہے۔ یہ بھی نہ بول سکتے ہیں، کوئی کام کے لیے بھیجو تو جا نہیں سکتے۔ تو ایک عام غلام جب اس کو تم اپنے جیسا نہیں سمجھتے تو اپاہج غلام کو اپنے جیسا کیسے سمجھو گے؟ تو یہ جو بت ہے نا، ان کی مثال عام غلاموں کی جیسی بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی مثال تو اپاہج غلاموں جیسی ہے کہ ایک غلام اپنے مولا پر محتاج ہوتا ہے، مولا کو کھلانا پڑتا ہے اس کو، کمبخت کو، کہ نہ یہ بول سکتا ہے نہ یہ چل سکتا ہے، الٹا میرے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو ان بتوں کی بھی تم حفاظت کر رہے ہو، تمہیں ان کی جناب سروس کروانی پڑتی ہے، تمہیں ان کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، یہ الٹا تمہارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیسی بہترین مثالوں سے قرآن جو ہے عرب کے مشرکین کو موٹیویٹ کر رہا ہے اور ان کے جو ہے نا دماغوں کو صاف کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو وہ ابو جہل اور ابو لہب ہو کے ہی پھر مارے جاتے ہیں، اور اللہ نے حجت تمام کی ہے۔ آج کے مشرکین پر بھی یہ حجت اللہ کی طرف سے تمام ہوتی ہے۔ آج لوگ قبروں میں جا کے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ قبر میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا کہ ایک صاحب فالج زدہ بیچارے، ان کا فون آیا کہ میں علاج کر کے تھک گیا ہوں، تو میں اب ایک مزار پہ جانا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان کے مزار پہ جو بھی جائے تو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کا تو آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، جس بزرگ کی قبر پہ آپ جا رہے ہو ان بیچاروں کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، وہ اسی لیے تو ان کو قبر میں دفنایا کہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے۔ تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کو کیسے ٹھیک کرے گا جس کا آدھا دھڑ تو کم از کم کام کر رہا ہے نا۔ تو بے عقلی کی انتہا دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہی باتوں کو قرآن مثالوں سے سمجھا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ مثال بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ایک گونگا ہے، لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، کچھ بھی کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، نہ بول بھی نہیں سکتا، حق بیان نہیں کر سکتا، اور کچھ کام کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، الٹا اپنے مولا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ، جہاں اس کا مولا اس کو بھیجتا ہے، لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، کوئی خیر نہیں لے کر آتا وہ۔ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ، کیا یہ والا غلام برابر ہو سکتا ہے، ومن، اور وہ شخص برابر ہو سکتا ہے، يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو بالکل ٹھیک ٹھیک باتوں کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اس یأمر بالعدل میں سب چیزیں آ گئیں۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور خود بھی سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، ذہین بھی ہو، یعنی ایک تو غلام بھی نہ ہو، کیونکہ غلام کے مقابلے میں ذکر کیا نا تو وہ خود بخود یہ ثابت ہو گیا کہ دوسری جو مثال دی جا رہی ہے وہ اس کی جو غلام نہیں، جو بات بھی ٹھیک کر رہا ہے اور صراط مستقیم پر بھی چل رہا ہے، خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔ تو دوسری مثال اللہ کی ہے کہ اللہ تو عدل کی بات کر رہا ہے ایسی مثالوں کے ذریعے، اور خود بھی سیدھے راستے پر ہے، یعنی جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک بات ہے، تو تمہیں بھی وہ سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیا انسانوں میں کوئی شخص بات درست کرتا ہو، اس کے تمام حواس صحیح کام کر رہے ہوں اور خود بھی سیدھے راستے پر ہو، وہ انسان اور ایک اپاہج غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتے۔
تو خدا اور وہ مخلوق جو نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ تو کوئی کام کر سکتی ہے، بلکہ الٹا تم پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو وہ مخلوق اور خدا آپس میں کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بہترین مثال ہے. اللہ نے مشرکین کو شرک کی مذمت بیان کرنے کے لیے اور شرک کا گھٹیا اور حماقت پن ہونا بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ مثال دی. تو اس رکوع میں ٹوٹل 3 مثالیں بیان ہوئی ہیں. پہلی مثال رزق والی مثال کہ جس کو اللہ روزی دیتے ہیں وہ اپنے غلام کو مالک بنا ہی نہیں سکتا. اس کو پتہ ہے مالک بناؤں گا تو آزاد کرنا پڑے گا، اور آزاد کروں گا تو وہ اور میں برابر ہو جائیں گے، تو اس لیے غلام رکھتے ہوئے نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی جو ساری مخلوق ہے یہ بھی اللہ کی غلام ہے. اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی غلامی سے نکل جائے. جب غلامی سے نکل نہیں سکتی تو اختیارات بھی ان کے پاس آ نہیں سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اس 2 غلام، ایک غلام اور آقا کی دی ہے. وہ غلام جو نارمل ہو، تو کہا کہ وہ غلام جو نارمل ہو اور آقا وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو تیسری مثال اللہ نے اس غلام کی دی جو غلام بھی ہو اور اپاہج بھی ہو. تو یہ گویا پہلے چھوٹی مثال، پھر اس سے بڑی مثال، پھر اس سے بھی بڑی مثال، کہ پہلی والی مثال سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری مثال میں غور کر لو، اس سے بھی نہیں آئی تو تیسری مثال میں غور کرو. اور تینوں مثالیں تدریجاً ہیں، یعنی پہلی میں ان بتوں کی برائی ہے، دوسری میں اور زیادہ برائی، اور تیسری میں ایسی برائی کہ جو نہ بول سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، یعنی اپاہج غلاموں سے بھی بدتر ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا اور شرک کی نفی کی.